अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, रिंग रोड का पहला विक्टिम बना जुल्फी बुखारी, वजीर आजम का मावने खसूसी और करीबी दोस्त। और ये जो स्कैंडल है ये हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचा सकता है, मगर वजीर आजम का जो तवज्जो है इस वक्त वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर है। उन्होंने आज क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। अरे माफिया इस वक्त इकट्ठे होके एनआरओ लेने की मेरे से कोशिश कर रहे हैं और जो नहीं कभी कामयाब होंगे। पॉलिटिशियन जो आज दुम दबा के लंदन में भागे हुए हैं अपना पैसा बचाने के लिए और कानून से बचने के लिए, ज्यादा देर नहीं बचेंगे, इंशाल्लाह इनको हम वापस लेके आएंगे, फिक्र ना करेंगे। नाजरीन, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के खिलाफ रोकने के खिलाफ जो दरख्वास्त है उसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया। इस हवाले से भी बात करेंगे। और जहांगीर खान तरीन ने जो एक कह लें हम ख्याल ग्रुप जो बनाया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। सेनेटर आजम नजीर तारुर, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं और सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर हैं। सेनेटर शहादत अवान का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो सिंध में प्रोसिक्यूटर जनरल की खिदमात भी सरअंजाम दे चुके हैं और वो पाकिस्तान बार काउंसिल के भी मेंबर हैं। सेनेटर ऑन अब्बास का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, वो साबिक एमडी पाकिस्तान बैतुल माल रह चुके हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तारड़ साहब आपसे शुरू करते, चूंकि आज लाहौर हाई कोर्ट में आपने शहबाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी की, उनकी तरफ से आप रिप्रेजेंट हुए और वहां पे जस्टिस अली बाकर नजफी ने आपसे पूछा है कि जो मैंने पहले एक अबूरी हुक्म दिया था उस पर कैसे अमल दरामद करवाया जाए। उस हवाले से क्या बात हुई आपकी आज अदालत में? जी, ये कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन थी। उन्होंने कहा कि हमने मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि ईसीएल का मेमोरेंडम भी जारी कर दिया गया है। उस पे हमने उन्हें बताया कि ये वही केस है जिसमें पहले ईसीएल में नाम डाला गया था और लाहौर हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने वो ऑर्डर क्वाश किया। फिर हुकूमत गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला बहाल रखा, बल्कि इस अरसे के दौरान हुकूमत ने दोबारा कोशिश की कि ये क्वाश्ड ऑर्डर के बावजूद फिर नाम डाल दिया जाए, तो उसमें नैब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने नेगेटिव ओपिनियन दी थी कि ये मुमकिन नहीं है। तो हमारे लिए तो ये हैरानकुन बात है कि वो उसी केस में दोबारा कैसे नाम डाल सकते हैं। बाहर कैफ वो जब उसे जुडिशल साइड पे एग्जामिन किया जाएगा तो ये बातें सामने आएंगी। अदालत ने आज सरकारी वकील से भी पूछा कि आप ये बताएं कि ये जो PNLI है क्या है वो, और वो कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। हमारी जो आज की जो मेन रिट पिटीशन में से हम मिसलीनियस एप्लीकेशन कहते हैं उसका उन्होंने तहरीरी जवाब तलब किया है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल को उन्होंने हदायत की है कि वफाक पाकिस्तान और FIA की जानिब से इसके तहरीरी जवाब आप दाखिल करें और बताएं कि ये ऑर्डर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया, उसकी वजूहात जो है वो बयान कर दी जाए। जी हाँ, और अगले हफ्ते के अगले ऑन अब्बास साहब चूंकि ऑन अब्बास साहब चूंकि हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं, तो ऑन अब्बास साहब ये जो सवाल किया गया सरकारी वकील से कि तहरीरी जवाब जो है वो आप क्यों नहीं दायर करते, कि जी क्यों नहीं उनका जो एक फैसला है उसके पर अमल दरामद किया जा रहा। उनका फैसला ये था कि शहबाज शरीफ साहब को 1 टाइम परमिशन दी जाए कि वो मुल्क से बाहर जा सके। अब उसके खिलाफ आप चले गए। अगर दे भी दिया है, अदालत ने ये हुक्म दे भी दिया है, तो पूरी हुकूमत इस चीज पे क्यों लग गई है कि जी शहबाज शरीफ को पकड़े, नवाज शरीफ को पकड़े। हम तो आपसे उम्मीद कर बैठे थे कि जब आप आएंगे तो आप अवाम के बारे में सोचेंगे। ये पकड़ धकड़ का जो मामला है कुछ ज्यादा देर तक नहीं चला गया। ऑल्दो कि मेरा लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक नहीं है जैसे कि मेरे दोनों ऑनरेबल कोलीग्स का है, लेकिन एज अ ले मैन कम अज कम मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इस केस के खिलाफ हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। अब जैसे कि ऑनरेबल जज साहब ने कह दिया कि जी अगले हफ्ते फेडरल गवर्नमेंट इस पे जवाब दे, जो कि गवर्नमेंट जवाब देगी, लेकिन उसमें एज अ ले मैन जो हमने इसको स्टडी किया वो ये है कि जो 3-4 मेन चीजें हैं जिसको शायद उस पर ऑनरेबल कोर्ट ने शायद स्टडी ना किया हो या उनकी नजर से ना गुजर सकी हो, क्योंकि जिस किस्म की वो स्पीड में ट्रायल हुआ था और जिस किस्म की चीजें उस वक्त उनको दिखाई गई उस पे इस पर डिसीजन हुआ। हमारा पॉइंट ये था कि इस केस में क्योंकि ऑलरेडी 6 या 7 और लोग भी शामिल हैं जिन पे केस चल रहा है, तो इनकी गैर मौजूदगी में वो केस को चलाना ऑब्वियसली नामुमकिन होगा।
दूसरा ये है कि पीछे एविडेंस का केस है, पूरे केस में ट्रायल होना है, एविडेंस होना है, तो सारा एक जो है ना वो केस रुक जाएगा, जिसके लिए उनको शायद मुल्क से जाना जो है ना उनके लिए ठीक नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हमारा पॉइंट ये था कि इनकी अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, वो इनकी जो गारंटी थी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर वाली, वो देने के बाद और इनके भाई का 1-1.5 साल से मुल्क में ना आना, वो इबाम खड़ा कर रहा है कि शायद ये भी मुल्क से वापस ना आ सके। उस सूरत में हमारे पास या अदालत आलिया के पास कौन सा ऐसा स्टिक एंड कैरेट है जिसके नतीजे में इनको मुल्क से वापस बुलवाया जा सकता है? और ऑन साहब कत्ता कलामी माफ, मगर देखिए ये जो आप सारी बातें कह रहे हैं ये सही भी हो सकती है, मगर आम लोग जो सवाल कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जी हमने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए थे ताकि वो हमारे हालात बेहतर कर दे, माशी हालात बेहतर कर दे, मगर यहाँ पे 2 साल हो चले हैं और पकड़ धकड़ की सिलसिला जारी है, तो हमने इसलिए वोट तो नहीं दिए कि नवाज शरीफ को पकड़ो जेल में डालो, शहबाज शरीफ को पकड़ो जेल में। अगर पूरे हुकूमत की तवज्जो इस पे रहेगी तो फिर यहाँ पे गवर्नेंस कौन करेगा सर? देखिए बीबी, जब हमने अपना मैनिफेस्टो पेश किया था वो आज नहीं किया था, 1996 से जब से तहरीक इंसाफ आई है, हमारा मैंडेट जो 2018 में हमें मिला था वो इसी बेस पे मिला था कि इस मुल्क में जिन लोगों ने हुक्मरानी की है और जिस बेदर्दी से लूट खसूट का माल लूटा है, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें आके रूल ऑफ लॉ कायम करेगी और उसमें सबसे पहला एजेंडा यही था कि अकाउंटेबिलिटी की जाएगी। तो डू यू रियली थिंक कि अवाम हमें माफ करे इकोनॉमिक्स के फिगर उठा के देने? क्योंकि मैं खुद इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फिगर जितनी फेवरेबल आ रही हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि आपका करंट अकाउंट से खसारा जो है वो सरप्लस में जा चुका है। आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के फिगर, आपकी रेमिटेंसेस, आपकी एक्सपोर्ट्स, आपकी टैक्स, हर चीज पॉजिटिव देख रही है। लेकिन मैं वापस आ रहा हूं, मैं इकोनॉमिक्स पे नहीं जा रहा जी। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर इससे डिविएट करते हैं तो लोग हमें अकाउंटेबल करेंगे। लोगों ने हमसे जहां इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस में पूछा है, उन्होंने एहतसाब पे मगर लोगों के और बड़े मसाइल है ना सर। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को खुद इंसाफ नहीं मिल रहा। आप जाएं अदालतें को छोड़ देना और एहतसाब ना करना, ये तो शहादत अवान साहब भी जानते हैं। शहादत अवान साहब मगर जो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के जामिन थे, जामिन को आप कैसे बाहर जाने दे सकते हैं? देखें, ओन साहब ने खुद कहा ना कि ये इकोनॉमिक के स्टूडेंट हैं, कानून से इनको कोई वास्ता नहीं है। तो मैं इनके लिए एक गुजारिश करूं कि 7 मई को कोर्ट ने ऑर्डर किया, डिप्टी अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में, नायब वालों की मौजूदगी में एक ऑर्डर होता है। अंडरस्टूड है कि उसकी अदालती हुक्म की इन्होंने हुक्म अदूली तो की। उसके बाद जिस तरीके से छुट्टियों के दौरान इन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरीके से इसको ECL पे इनको रख लें या कोई किसी किस्म का ऑर्डर कर पाए, वो तो कोर्ट के सामने था कि स्टेटमेंट आ चुका था कि जिस दिन ऑर्डर हुआ उस वक्त तक वो ECL पर नहीं थे। उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने मैन्यूवरिंग की है, मैं समझता हूँ आप कोर्ट के ऑर्डर को डिफीट करने के लिए ये एक हरकत की गई है और 100% ये एडमिटेड, एक डॉक्यूमेंटेड जो है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो तो है। मेरा कहना ये कि अदालतों का एहतराम होना चाहिए, नंबर 1, जो कि मौजूदा गवर्नमेंट ने नहीं किया, और इनके जो वज़रा जिन्होंने टीवी के ऊपर आके स्टेटमेंट देते रहे उन्होंने सब ने कनाइवेंस की। नंबर 2, दूसरी बात वो कहते हैं कि ये कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, तो एडमिटेड ये इस कंटेम्प्ट के बाद गए, वो उनका हक है कि कोर्ट में जाएं। ये इसमें कोई मतलब दूसरी बात नहीं है। अमूमन लोग जाते हैं, वो चले गए, लेकिन बात तो सिर्फ ये कि एक तरफ कहते हैं जी कि हम आजाद अदलिया चाहते हैं, दूसरी तरफ अदालतों के या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के काम में मुदाखलत क्यों करते हैं। फिर ओन अब्बास साहब ने एक और बड़ी बात मगर कत्ता कलामी माफ शहादत साहब, एक और मैं लड़ाई कराने की कोशिश नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रही हूँ कि आपके जितने भी साथी हैं, कॉलीग्स हैं, वो ये कहते हैं कि जी नून लीग को तो छूट मिल जाती है, हमें छूट नहीं मिलती, और वो हवाला देते हैं खुर्शीद शाह साहब का कि कब से उनकी बेल के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है मगर अभी तक नहीं हुई। तो ये जो छूट मिल रही है, आप क्या समझते हैं कि क्या मुक्तदर हलकों और नून लीग के दरमियान जो फासले हैं वो कम होते चले जा रहे हैं? वो तो अंडरस्टूड है। देख लें ना जी कि नून लीग का जो बयानिया है वो कदरे, मैं समझता हूँ कि उसमें नरमी आई है कि पहले तो वो रिजाइन देने की हद तक जा रहे थे और उसके बाद धरना देने की सूरत हाल में जा रहे थे। फिर जो है नून लीग का उसके बाद ये स्टेटमेंट आया है कि नून लीग वाले कहते हैं कि इनको 5 साल जो हैं इनको हुकूमत भी करने दी जाए, और रिलैक्सेशन तो है, ये तो अब अवाम भी कहती है।
عوام بھی کہتی ہے، لیکن ہم تو چونکہ اپنے اصولوں پہ کھڑے ہوئی ہیں، ہم نے تو کہیں پہ بھی کسی قسم کی کوئی سستی نرمی نہیں دکھائی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے جو ہم کہتے ہیں وہ آج ایک صحافی کہہ رہی ہیں اور آج عوام الناس کہہ رہی ہے کہ کیا خورشید شاہ صاحب کا ایسے کو بڑا ان کا جرم ہے. یہ تو تمام الزامات ہیں. اور یہ پوچھتے ہیں شہادت صاحب، یہ پوچھتے ہیں اجازت دیجیے، یہ پوچھتے ہیں طارر صاحب سے. طارر صاحب یہ پرسپشن ہے، جس طرح شہادت صاحب کہہ رہے ہیں، ایک پرسپشن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران کو تو چھوٹ نہیں ملتی، مگر آپ جیسے بڑے جو وکیل ہیں، جو بڑے کامیاب وکیل ہیں، وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو بھی پوسٹ اریسٹ بیل مل جاتی ہے، ان کا نام بھی ECL پہ ڈل جاتا ہے، وہ باہر جانے کی بھی ان کو اجازتیں مل جاتی ہیں. منیزے، آپ اگر ہسٹری میں جائیں تو یہ ضرور دیکھیے گا کہ یہ نون لیگ پہ جو بجلیاں کڑک رہی ہیں حکومت کی طرف سے اور جو نیب کے ساتھ ان کا الائنس اور گٹھ جوڑ ہے، یہ ایک راؤنڈ نہیں، یہ 2 3 راؤنڈ چل چکے ہیں. مریم نواز صاحبہ کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا گیا. میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف 1 نہیں 2 نہیں 3 گرفتاریاں یکے بعد دیگرے ہوئی اور 2 دفعہ سیپریٹ ٹائم پہ انہیں جیل میں ڈالا گیا. ان کی حمزہ شہباز کی آپ مثال لے لیں، حمزہ شہباز 2 سال متواتر جیل میں رہے ہیں. ان کا میٹر بھی 7.5 ماہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ رہا، 7.5 ماہ، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا آپ واپس ہائی کورٹ میں چلے جائیں. اسی طرح احد چیمہ جو ہیں وہ تقریباً 3 سال کچھ ماہ جیل کاٹ کے آئے ہیں. تو یہ نہیں ہے یہ پرسپشن کے جی نون والے تو بہت لاڈلے ہیں اور یہ جاتے ہیں اور ہو جاتا ہے. یعنی یہ قیاسہ رائیاں درست نہیں ہے کہ قربتیں ہو رہی ہیں مقتدر حلقوں اور آپ کی قیادت کے درمیان. دیکھیے میرا تو خیر میں کسی ایسے رابطے کا وٹنس نہیں ہوں، نہ میرے تک ایسی خبر پہنچی ہے. ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی زور لگائیں اور اپنا کیس ٹھیک تیار کریں اور ہم وہ کر کے جاتے ہیں. ہماری محنت اگر آپ مقتدر حلقوں کو دینا چاہتے ہیں تو میں تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن جہاں تک خورشید صاحب کی آپ نے بات، میں بطور وکیل سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہے. ان کا کیس غیر ضروری طور پہ لنگر آن ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ میں ہم نے بارہا چیف جسٹس صاحب سے یہ گزارش کی ہے. میں بطور بار لیڈر بھی یہ بات کرتا ہوں، شہادت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ پوسٹ ریسٹ بیل میٹرز 1 مہینے 1.5 مہینے سے زیادہ پینڈنگ نہیں رہنے چاہیے. یہ نیا رواج شروع ہو گیا ہے کہ یہ 6 ماہ 7 ماہ پوسٹ ریسٹ بیل اپلیکیشنز جو ہیں وہ عدالت عظمیٰ میں پینڈنگ رہتی ہیں. یہ ہمارے لیے لیٹیگنٹ کے لیے، وکلاء کے لیے اور ادارے کے لیے یہ ایک لمحہ فکری ہے. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ کیسز جو ہیں وہ لٹکتے رہتے ہیں، کیسز کا بوجھ اور بھار بھی زیادہ ہو گیا ہے. اون صاحب آپ کی جانب آؤں گی. دیکھیے آپ تو حکومت کے اندر ہیں، حکومت کو کہیں نہ کہیں سے ایک اشارہ تو آ جاتا ہے. آپ لوگ کیوں نہیں چاہتے کہ شہباز شریف صاحب باہر جائیں؟ کچھ تجزیہ نگار انہوں نے کالمز بھی آج لکھے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر شہباز شریف صاحب باہر جائیں گے تو ان کے لیے، حکومت کے لیے ایک سیاسی ہار ہوگی، چونکہ امپریشن جائے گا کہ جی کوئی ڈیل ہو گئی ہے. دیکھیں میں پھر بات کہ لیگل ایشو سے میرا تعلق نہیں، لیکن پھر آخری ایک پوائنٹ کہ جس بیس پہ اوپر ان کو جب بیل ملی تھی اس پہ میڈیکل گراؤنڈ کینسل کر دیا تھا، اور وہ جو تینوں جج صاحبان تھے جب آخر میں بیل ملی تھی انہوں نے میڈیکل گراؤنڈ کی جو ان کی ریکویسٹ تھی وہ ریجیکٹ کر دی تھی. سو وہ میڈیکل جس بیس پہ ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی اس میں میڈیکل بورڈ بنا نہیں تھا، نہ ہی باقاعدہ کوئی نوٹیفیکیشن تھا. تو ہمارا پلی یہ ہے کہ میڈیکل بورڈ کے بغیر اور جس پلی کے اوپر بیل نہیں ان کی ایکسپٹ ہوئی تھی اس پہ ان کا باہر جانا بنتا نہیں. نمبر 1. نمبر 2، کیس پاکستان میں اگر ڈیلے ہوتے ہیں تو اس میں گورنر یا گورنمنٹ کا اس سے ایشو نہیں ہے. ہمارا کام ہے یا انویسٹیگیٹو ایجنسیز کا کام ہے کہ وہ چور پکڑنا، جوڈیشل ریفارمز لے کے آنا، ان کو اسپیڈ اپ کرنا. مگر دیکھیے اون صاحب، آپ نے احتساب کی بات کی نا، تو لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جو راوی ریور پروجیکٹ ہے اس کے اندر تو وزیر اعلیٰ کا بھی نام ہے، تو کیا وزیر اعلیٰ کو جس طرح زلفی بخاری صاحب نے کہا کہ جی میں علیحدہ ہو جاتا ہوں، آپ تحقیقات مکمل کر لیں، اس کے بعد جو بھی ہوگا میں کروں گا، مگر وزیر اعلیٰ کو نہیں علیحدہ ہونا چاہیے تھا؟ جی ایک تو باری بات یہ ہے کہ راوی ریور پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی خاص ایلیگیشن ابھی تک مستند قسم کی کوئی سامنے نہیں آئی، نہ ہی میری نظر سے. رنگ پروجیکٹ
جی رنگ پروجیکٹ, لاہور رنگ پروجیکٹ یا اس کی جی, پنڈی والی؟ میں راوی ریور میں رنگ, دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو رنگ روڈ پروجیکٹ ہے اسلام آباد پنڈی کا, اس پہ تو آپ کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اگر آپ انسائڈر ٹریڈنگ کا کانسیپٹ سمجھتے ہو تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سب سے پہلے کوئی ٹریڈ کرنے سے پہلے لوگوں کو انسائڈر انفارمیشن مل جاتی ہے. یہ بھی ایک قسم کی انسائڈر ٹریڈنگ ہے کہ جہاں سے سڑک گزرنی ہو وہاں پہ سوسائٹیز بن جاتی ہیں, وہاں زمینیں پرچیز کی جاتی ہیں, اور پاکستان کی تاریخ میں یہ روٹین ہے. آپ لاہور کا اگر رنگ روڈ دیکھ لیں تو وہ جا کے اختتام پذیر کہاں پہ ہوتا ہے؟ رائے بینڈ کے اوپر, یعنی کہ رائے بینڈ پہ جہاں پہ محل شریف صاحب کا. اچھا تو پھر زلفی بخاری صاحب کو استعفیٰ دینا کیوں پڑا؟ اگلی بات کر رہا ہوں, یہ انسان کی اپنی گریس ہے, یہ ہماری پرائم منسٹر صاحب کی ہم پہ ٹریننگ ہے. آپ اس پہ ہمیں اپریشیٹ کریں کہ اس کی ایک ہی ہم نے مطلب اس کی انویسٹیگیشن پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا کہ اس کی انویسٹیگیٹ کیا جائے. جتنے بیوروکریٹس تھے ان کو سسپینڈ کیا گیا, اور لوگوں کے مطابق کوئی ہمارے پاس ایسا انفارمیشن نہیں تھی کہ زلفی بخاری صاحب ہے. لوگوں کے مطابق اگر ان کی انوالومنٹ ہے تو انہوں نے گریس دکھائی ہے, یعنی کہ ہمارے لیڈر نے ہم پہ انکلکیٹ کر دیا ہے. گریس وزیر اعلیٰ کو نہیں دکھانی چاہیے تھی. بیبی بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کے لیے نیب نے اس کے لیے انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی ہے, اس کا فورینسک سٹارٹ ہو چکا ہے. جیسے جیسے چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی, جو ذمہ داران, اگر آپ چاہتی ہیں کہ صرف سوشل میڈیا پہ خبر کی بیس کے اوپر سسپینڈ کر دیا جائے, لیکن وہاں پہ آپ زلفی بخاری صاحب کا صرف سٹیپ ڈاؤن کرنا, میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا دل تو شاید پاکستان کی سیاست میں کسی نے نہیں دکھایا. میں وہی بات پوائنٹ دوں گا کہ لاہور کا اگر رنگ روڈ کی ٹوٹل اگر آپ اس وقت گوگل میپس پہ دیکھ رہے ہیں تو وہ جا کے رائے ویڈ کے محل کے اینڈ گیٹ کے اوپر ختم ہوتا ہے. یقیناً میں نے لاہور کا رنگ روڈ نہیں بنایا, نہ وہ میرا محل ہے. کسی نے آج تک ان سے سوال کیا, میں یہ نہیں کہتا اس میں ان کی میلا فائڈی ہوگی, لیکن کیا آج کے بعد ایسا کام کرنا کسی شخص کے لیے اب وہ کتنا مشکل ہوگا؟ یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ پاکستان میں ایتھیکل ویلیوز میٹر کرتی ہیں, کہ آپ کہیں سے سڑک گزاریں, برج گزاریں. ایتھیکل ویلیوز کی آپ نے بات کی, اور اس کے اوپر اسی وجہ سے یہ سوال اٹھائے جا رہے تھے. تجزیہ نگار بھی یہ سوال اٹھا رہے تھے, آج کالمز لکھے جا رہے تھے, ایڈیٹوریلز ہو رہے تھے کہ اگر زلفی بخاری صاحب سٹیپ ڈاؤن کر سکتے ہیں تو پھر وزیر اعلیٰ کیوں نہیں, یہ بات ہو رہی تھی. مگر آپ کی صواب دید ہے. ادھر ایک ناظرین وقفہ لیتے ہیں, مگر ایک اور معاملہ سامنے آ رہا ہے, اور وہ جہانگیر خان ترین کا ہم خیال گروپ ہے. اور اگر جہانگیر خان ترین کا ہم خیال گروپ حکومت سے الگ ہو جاتا ہے, جو ابھی وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہتے, تو پھر حکومت جو ہے اکثریت کھو بیٹھتی ہے. اس لیے یہ بہت اہم ایشو ہے, اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. 48 لوگ جنہوں نے اپنا پارلیمانی گروپ قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں بنایا ہے, اس پارلیمانی گروپ آنے کے بعد ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا پاکستان کے کپتان کے پاس قومی اسمبلی میں میجورٹی ہے؟ کیا پاکستان کے کپتان کے وسیم اکرم پلس عثمان بوزدار صاحب کے پاس پنجاب اسمبلی میں اب اکثریت ہے یا نہیں؟ وہ پریشر جو کہ ترین گروپ استعمال کر رہا ہے, اس پریشر کے اثرات اب نظر آ رہے ہیں. یا تو ترین کے کیسز ختم ہو جائیں گے, یا یہی ترین گروپ کے لوگ بجٹ میں ان کو ووٹ دے کے ان کی حکومت کو بچا لیں گے, یا تیسرا اینگل یہ ہے کہ ترین گروپ کی جب سپورٹ وڈرا ہوگی قومی اسمبلی میں 172 ووٹ اس حکومت کے پاس نہیں رہیں گے. میں آپ کو کھلے عام اوپنلی بتا رہا ہوں, ہم سب پی ٹی آئی کا حصہ تھے, ہم سب پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, اور ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کا حصہ رہیں گے. پنجاب حکومت نے ہمارے گروپ کے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ انتقامی کارروائیاں شروع کر دی. ہم سب اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہو کے اس کا انتقامی کارروائیوں کا مقابلہ کریں. آپ دیکھ لیں اذانیں بھی ہو رہی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ جہانگیر ترین بجٹ میں عمران خان کو ووٹ دے گا. یہ گروپ بنتے رہتے ہیں لیکن یہ پارٹی میں چھوٹی موٹی ٹک ٹک لگی رہتی ہے. ویلکم بیک ناظرین, ہمیں جوائن کریں جہانگیر خان ترین کے ہم خیال گروپ سے عبدالحی دستی صاحب. آپ تحریک انصاف کے ایم پی اے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے زراعت بھی رہ چکے ہیں اور بلکہ ہیں. عبدالحی صاحب, آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ کی جو شکایت ہے وہ وفاق کی حکومت سے ہے یا پنجاب سے ہے؟ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے, کون تنگ کر رہا ہے؟ نہیں, کل ایکچولی جو ڈنر ہوا تھا جہانگیر ترین صاحب کے پاس, اس کے اندر چند اینکیز نے اس چیز کا اظہار کیا ترین صاحب کے سامنے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ صحیح ہمیں نہیں آ رہی, کوشش کریں گے آپ کو پھر سے ہم فون کے اوپر لے لیں. میں جاتی ہوں شہادت صاحب کے پاس. شہادت صاحب, یہ جو آج مرتضی وہاب صاحب نے کہا ہے کہ جی وزیر اعظم اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ ایوان کا جو اعتماد ہے وہ کھو بیٹھے ہیں,
آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ چونکہ انہوں نے تو کلیئرلی جہانگیر خان ترین صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہم حکومت کے اس وقت ساتھ ہیں، ہم خیال گروپ اپنی بات ضرور کریں گے مگر حکومت کے ساتھ ہے۔ جی ملزے دیکھیں، مرتضیٰ وہاب صاحب نے آپ کو تینوں صورتحال دکھا دی ہیں، لیکن ابھی عبدالحی صاحب کی جو بات ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ عموماً ہم کہتے ہیں کہ ودن 24 آورز جو ہے نا کوئی نہ کوئی یو ٹرن ہو جاتا ہے۔ میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جہانگیر ترین صاحب والا جو سلسلہ ہے ان کو کلیئر کروانے والی بات ہے۔ ابھی اون عباس صاحب چوروں کی بات کر رہے تھے، اس سے زیادہ چوری کیا ہوگی کہ ایک آدمی جو ہے اس کے خلاف آپ ہی کے دور میں آپ ہی کے آدمی پہ اگر ایف آئی آریں آپ ہی کمیشن کی رپورٹ کی وجہ سے ہو چکی ہیں تو ان لوگوں کو بھی ای سی ایل پہ ڈالنا چاہیے۔ اب کہہ تو رہے میرے دوست کریڈٹ لے رہے ہیں، اچھی بات ہے، تحریک انصاف کرے، تو میرا کہنا یہ کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو بہتر ہے کہ زلفی بخاری صاحب کا نام ای سی ایل پہ جائے، چودھری سرور صاحب کا نام ای سی ایل پہ جائے، جتنے بیروکریٹس ہیں ان کے نام بھی ای سی ایل پہ جائیں، کہ بجائے کوئی پھر آپ کی کہیں چھٹی خراب نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستوں پہلی بات تو ان کو یہ دیکھنی چاہیے۔ باقی رہ گیا جہاں تک جہانگیر ترین صاحب والی صورتحال، وہ انہوں نے اس وجہ سے یہ جو کچھ بھی باتیں کی ہیں، ایک بات تو واضح ہو چکی ہے کہ رات کو میں ان کے کسی دوست کا، میں اس میں نذیر چوہان صاحب جو ہیں ان کا میں سن رہا تھا، ان کا جو موقف تھا اسے نظر آتا ہے کہ اندر سے لوگ جلے بھنے سڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کے پاس کوئی اور دوسری آپشن نہیں ہے۔ کل دوسرے ایم پی اے صاحب نے کہا کہ اب ہمیں لیڈ کرنے والا کوئی ملا ہے تو ہم آگے چل پڑے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے کسی طریقے سے جو ہے جہانگیر ترین صاحب ان دوستوں کو مس یوز کر جائیں، اپنی کو گیم بنا جائیں، لیکن یہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ میڈیا کے اوپر آ کے اپنی باتیں کر لی ہیں وہ تو رول گئے۔ اور یہ 100% حقیقت یقینی بات ہے کہ آپ یوں دیکھ لیں کہ جب پہلے ایک الیکشن ہم جیتے تو اس کے بعد انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا۔ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا کہ پنجاب کے اتنے 32 لوگ اپنے لوگ خلاف ہو گئے، تو کم از کم بزدار صاحب بھی تو ہمت کریں نا، بولیں کہ میں اعتماد کا ووٹ لیتا ہوں۔ اچھا مگر دیکھیے طارر صاحب، جو شہادت صاحب ایک بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اس گروپ کے پاس اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، کیا واقعی میں کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے؟ چونکہ دیکھیے جو بھی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف حکومت کے اندر ہے اور یہ ایک حقیقت ہے، اور جہانگیر خان ترین نے ابھی بھی یہ کہا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہی ہوں، صرف میرے کچھ اختلافات ہیں، اس کے حوالے سے میں سامنے آیا ہوں۔ کہ یہ بات کیا پنجاب تک ہی رک جائے گی؟ دیکھیے منیزہ، میں نے تو کل بھی یہ بات کی ہے کہ موجودہ حکومت کو کسی مخالف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنے پاؤں پہ خود اتنی کلہاڑیاں مارتے ہیں کہ انہیں کسی اور مخالفت کی یا کسی دھکے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خود بخود اپنے وزن سے گر رہے ہیں، اور گر اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اور اپنی سیاسی ناکامیوں کی وجہ سے رہے ہیں۔ پالیٹکس ایک بڑا ڈیلیکیٹ سبجیکٹ ہے، اس کو بڑا بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے۔ جس حکومت کا ویژن یہ ہو کہ اپوزیشن کو دیواروں میں چن دو اور ان کو بس ایک چور 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 کرتے رہو، اور آپ نے ڈیلیور نہیں کرنا اور آپ نے کچھ کام نہیں کرنا، اس کے نتیجے یہی نکلتے ہیں۔ بلکہ اپنے گھر کے اندر لڑائیاں شروع ہیں، اور اس لڑائی کا بھی مجھے مرتضیٰ وہاب صاحب کا میں دیکھ رہا تھا، وہ بات تو کسی حد تک میری بھی یہی سوچ ہے کہ یہ ان کی اپنی لڑائی ہوتی ہے، انہوں نے کچھ اپنی پرائس وصول کرنی ہے، کرنے کے بعد شاید وہ بھی چپ کر کے بیٹھ جائے۔ لیکن جو ایم این ایز ایم پی ایز ایکسپوز ہو چکے ہیں، سیاست میں ممکن نہیں ہوتا اس طرح کے لگے ہوئے گھاؤ جو ہیں وہ اتنی جلدی مندمل نہیں ہوتے، وہ اتنی جلدی بھرتے نہیں۔ مگر قطع کلامی معاف، پی ایم ایل این کا تو کوئی ارادہ نہیں نا کہ پنجاب کے اندر کوئی تبدیلی آئے، چونکہ میاں صاحب جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ پنجاب حکومت کو ہم گرائیں، اس لیے کہ پنجاب ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے میجورٹی لی، اس کے باوجود انڈیپینڈنٹس کی مدد سے اور بیساکھیوں کی مدد سے اس حکومت کو کھڑا کیا گیا۔ تو اب یہ حکومت جو کہ وسیم اکرم پلس کے حوالے کی گئی تھی، جس نے پنجاب کو ایک نیا پنجاب اور ایک سرسبز پنجاب اور ایک خوشحال پنجاب بنانا تھا، 3 سال میں اس پنجاب کی رونقیں بھی ماند پڑ گئی، سڑکیں ٹوٹ گئی، ڈیولپمنٹ ورک بند ہو گئے، مہنگائی، اور یہ آپ نے کافی بھاری الزامات لگا دیے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر۔ اون عباس صاحب بیٹھے ہوئے، اون صاحب
بات اصل میں یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب تو آپ کے ہی پارٹی کے ممبرز تھے، یہ جتنے بھی باقی لوگ ہیں یہ بھی آپ کی پارٹی کے ممبرز تھے. ان کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے، جس کے بعد راجہ ریاض نے کہا کہ جی وزیر اعظم کسی قسم کا انجسٹس نہیں کریں گے. تو پھر کیا ہوا؟ آپ تو بڑے آرام سے ان کو آمادہ کر سکتے تھے، اپنی سائٹ پہ لا سکتے تھے. واز دس اے فیلئر آف پالیٹکس؟ آئی ڈونٹ تھنک سو جی. اگر آپ دستی صاحب کی لائن کٹ گئی، اگر آپ ان کی بات مکمل ہو جاتی تو آپ یہ سن پاتے کہ کل جن افراد نے 2 لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، جس پروگرام کا آپ ریفرنس دے رہی ہیں، ان 2 لوگوں کے علاوہ باقی کسی ایم پی اے یا ایم این اے نے، کیونکہ میری بہت سارے دوستوں سے صبح بات ہوئی، کیونکہ میجورٹی لوگ ساؤتھ پنجاب سے ہیں اور میں پچھلے 12 سال سے تقریباً ساؤتھ پنجاب کی پی ٹی آئی کی جو ہماری تنظیمی پالیٹکس ہے اس کو دیکھتا رہا ہوں. میری ان لوگوں سے بات ہوئی، کوئی بھی اتنا ہارڈ کور قسم کی فالٹ لائن جو پی ٹی آئی کی ریڈ لائن ہے اس کو کراس کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کا کانسیپٹ صرف یہ ہے کہ جو ایک رپورٹ آنی ہے اپنا بیرسٹر علی ظفر کے حوالے سے وہ آ جائے، اس کے بعد دیکھیں گے. کل رات کو وہ صرف کھانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ 2-4 لوگوں نے یہ بات کر دی کہ جی ہمارے اضلاع میں ہمارے خلاف انتقامی کاروائی. اب اس کو ڈیفائن کرتے ہیں انتقامی کاروائی کیا ہے کہ اے سی نے کہیں میری بات نہیں سنی، یا ڈی سی جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کا جو میرا بجٹ ہے رک گیا. یہ روٹین کے کام ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ اس وقت ایک تنازع کی سچویشن ہے، وہ چھوٹے چھوٹے جو گلے ہیں وہ بھی بڑے نظر آتے ہیں. تو 2-3 دوستوں نے ایسی بات کی جو کہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے جی، ایک شخص کو نومینیٹ کر دیتے ہیں جو آپ کے ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرے گا اور ان کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کرے گا. اب اس کو رات کو 2 لوگوں نے گفتگو سمیٹتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ آسانی سے حل ہو سکتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. صرف 2 لوگوں نے رات کو انٹرویو دیا اور وہ اسپار آف مومنٹ میں ایسی گفتگو کر گئے جو شاید ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. باقی جن دوستوں سے میری بات ہوئی ہے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو پرائم منسٹر عمران خان یا اس کی گورنمنٹ پہ جس مینیفیسٹو پہ وہ آئے کھڑے ہیں اس لائن کو کراس کرنے کو تیار ہے. کیونکہ اگر عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے تو عمران خان صاحب کا مینڈیٹ دیا ہے، اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، وہ سب کے لیے ایک جیسی ہے. سو میرے خیال میں پیشنس از دا ریکوائرمنٹ آف دا ٹائم، اور آہستہ سے دیکھیں چیزیں خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یعنی یہ معاملات حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آئی گیٹ یور پوائنٹ آن عباس صاحب. مجھے یہاں پہ چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد فٹافٹ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شہادت صاحب، بریک سے پہلے جو آن عباس صاحب بات کر رہے تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیے اس کے اندر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو جہانگیر خان ترین کا ہم خیال گروپ ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ ناراض ضرور ہیں، اور شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کے اندر تو وہ ساتھ دیں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا. تو پھر آپ اس کو کیوں سمجھ رہے ہیں کہ جی حکومت گر گئی، اور جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی بیان دے رہی ہے دیٹ ہی ہیز لاسٹ دا کانفیڈنس ان دا ہاؤس، دا پرائم منسٹر اینڈ دا پنجاب چیف منسٹر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو ویو پوائنٹ بناتے ہیں وہ ہم نے تو بنایا ان کے اپنے لوگوں کے اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے. یہ کوئی افواہ والی بات نہیں ہے، اور نہ ابھی تک انہوں نے اپنے لوگوں کو کسی قسم کا کوئی شوکاز دیا ہے، بلکہ آن دی کنٹریری. آپ عجیب بات آج میں نے تو محسوس کی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو بالکل چپ لگ گئی ہے. وہاں سے کوئی کسی قسم کی کوئی مطلب پہلے تو ہر بات کے اوپر آپ نے کم از کم کوئی ویو پوائنٹ وہ دے دیتے تھے، آج کسی قسم کی کوئی بات سامنے نہیں. یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اگر انہوں نے اس پارٹی کے ساتھ الحاق کر لیا کہ جس کو سر عام یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی جان دینا پسند کر لیں گے لیکن یہ گوشت ہم نہیں کھائیں گے، ان کے ساتھ ہم کبھی کسی کس پارٹی کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ میں ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں جی. نون لیگ کی طرف سی بات ہے، قاتل جس کو قاتل پارٹی یہ پی ٹی آئی والے کہا کرتے تھے، لیکن اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا. تو ان کے ہاتھ پاؤں پڑنے کے لیے پڑھ کے اگر وہ اقتدار بچا بھی لیتے ہیں تو یہ جو واویلا کیا جاتا ہے نا اتنے اصولوں والا، اتنے کہ ہم اپنے پرنسپلز کی خاطر یہ قربانی دے دیں گے، گورنمنٹ کی ہم پرواہ نہیں کریں گے، ہم اپنے مینیفیسٹو پہ کھڑے رہیں گے، وہ بات تو اب گئی. اور دوسری بات یہ سامنے آ گئی ہے کہ یہ بات تو ایڈمیٹڈ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں نا بزدار صاحب جو ہیں اس سے مطمئن نہیں ہیں. تو اب جو کچھ بھی ہوگا، اچھا یہ بات اہم ہے. ٹھیک شہادت صاحب، یہ بات اہم آپ نے کی ہے. میں نے کہا متضاد بات ہے، اس کو میں انڈوز کرنے جا رہا ہوں کہ بجٹ میں یا تو ترین صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی حیثیت کریکٹر وہ سامنے آ جائے گا، یا اگر وہ واپس آ جاتے ہیں جیسے 16 گھنٹے میں، اب جیسے دستی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اس قسم کو کا، تو یہ ڈینٹ تو یقیناً پی ٹی آئی کو پڑا ہے اور پڑ چکا ہے.
اور عوام یہ سمجھتی ہے چونکہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے، عام جو روزیدار طبقہ ہے، دیہڑی دار طبقہ۔ سر آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں اس کے اوپر۔ تارڑ صاحب آپ سے پوچھوں گی، جس طرح کے شہادت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بجٹ کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، بٹ تبھی ہوتا ہے نا جب ایک دوسری طرف سے ایک پل ہو۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک بھاری آپ سمجھ لیں اچھی پوزیشن ہے پنجاب کے اندر، تو کوئی پل ہے اس گروپ کو آپ کی طرف سے، آپ کی پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیے یہ ڈیسیجن تو پارٹی لیول پہ ہوگا، اور صرف پارٹی لیول پہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک لارجر کیونکہ الائنس ہے پولیٹیکل جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس میں ٹھیک ہے کچھ تھوڑے سے اختلافات بھی آئے پیچھے، لیکن باہر کیف 5 جماعتیں جو ہیں ایکٹیولی جن کا پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے وہ اس میں موجود ہیں، تو اس طرح کے ڈیسیجنز میرے خیال میں زیادہ مناسب جو ہیں وہ اسی پلیٹ فارم پہ جا کے ہوں گے۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ اس وقت اس کے جو ناؤ ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے، چاہے وہ فیڈرل میں ہو یا وہ پروونشل میں ہو، اور اس کی بڑی وجہ جیسے میں نے عرض کیا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈیلیوری پہ یا گورننس پہ توجہ کرنے کی بجائے صرف ذاتی اناد پہ اور جو نفرت کی سیاست پہ بنیاد رکھی ہے، حکومتوں کی نفرتوں پہ، اور جو اس طرح کے اناد والے معاملات ہیں وہ زیادہ چلتے نہیں ہیں۔ اب اس غبارے میں سے ہوا نکل رہی ہے، وقت سے پہلے نکل رہی ہے۔ اچھا چلیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بہت بہت شکریہ تارڑ صاحب، اون عباس صاحب، شہادت صاحب، آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ ہم نے کوشش کی کہ عبدالحی دستی سے بھی ہمارا پھر سے رابطہ ہو جائے مگر نہیں ہو پایا۔ ناظرین آج کے پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔